बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नूरे वज़ाइफ चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। आज नाज़रीन कराम तस्बीह के ऊपर बात की जाएगी कि तस्बीह जिसको हम नहायत ही हल्की इबादत के तौर पर लेते हैं और बाज़ औक़ात तो हम इतनी अहमियत भी नहीं देते कि फ़ारग बैठे हैं तो हम तस्बीह कर लें। हम सोचते हैं इसका सवाब बहुत कम है और या फिर ये कि बस हम इसको ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। आज आपको बताया जाएगा कि अगर तस्बीह जो है वो 6 महीने से ज़्यादा जारी रहे, आप अपना एक विर्द अगर बना लेते हैं जो 6 महीने 8 महीने साल तक अगर बना लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में कौन कौन सी रूहानी तब्दीलियाँ आती हैं। ये सिर्फ तस्बीह जो लगातार पढ़ते हैं वही बता सकते हैं कि क्या होता है। अल्लाह तो सभी का दोस्त है नाज़रीन कराम। आप ये बताएं कि क्या आप अल्लाह तबारक ताला के दोस्त हैं या नहीं। सबसे पहले हमने जो काम करना है वो अल्लाह से दोस्ती शुरू करनी है। हमने अल्लाह तबारक ताला को ये बताना है कि ऐ अल्लाह मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। आप सिर्फ 10% अपनी दोस्ती का अल्लाह तबारक ताला को दे दें तो आप देखेंगे कि वो आपको 100% दे रहा है। 100% आपको मिल रहा है अल्लाह तबारक ताला की नेमतों में से। हम 100% कैसे दे सकते हैं अपनी दोस्ती का। हमारे में से 100% निकलता ही कब है नाज़रीन कराम। खलूस, प्यार, मोहब्बत, यकीन, एतकाद, ईमान। 10% भी अगर हमारे अंदर से ये सब निकल आए तो बहुत है। ये भी बहुत बात है। अब कभी भी कम मत जानिए किसी चीज़ को। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम ये कहते हैं कि एक नमाज़ पढ़ने से अच्छा है नमाज़ पढ़े ही ना। लेकिन शायद आपको ये पता नहीं होता कि एक नमाज़ पढ़ लेना टोटल 5 के 5 नमाज छोड़ देने से बेहतर है। तो कोशिश किया करें जहाँ जहाँ से जितना जितना ज़िक्र मिलता है लाजमी आप लोग किया करें। तस्बीह जो है जब आपने शुरू करते हैं मुसलसल जब आप तस्बीह करते हैं तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ये पता चलना शुरू हो जाता है कि एक ज़िंदगी है जो आपने गुजारनी है। इसमें मुश्किलात भी आएंगी, इसमें रोना भी पड़ेगा, इसमें अपने भी बिछड़ेंगे, इसमें दुआएं भी शायद पूरी ना हो। फिर आपको ये सारी चीज़ें पे जो है लड़ने की ताकत आएगी, सहने की ताकत आएगी। इसका हल आपके अंदर ये क़ुव्वत बेदार होगी कि इसका हल निकालना है। हल सोचते रहेंगे, तस्बीह करते रहेंगे। आप यकीन करें कि जो बंदा 3-4 साल तक तस्बीह अगर कर लेता है, अगर यकीनन कोई ऐसे आपके आसपास लोग होंगे जो ये कहेंगे कि हम फ़लाँ ज़िक्र 3-4 साल हो गए हैं कर रहे हैं, तो इस तस्बीह की जो इतनी पावरफुल हैसियत हो जाती है। और इसकी मिसाल एक मैं यूँ दूंगी कि एक बंदा जो 3-4 तस्बीहात रोज़ाना कर रहा है 3-4 साल से, सिर्फ 3-4 तस्बीहात आप देखें, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता कि 24 घंटों में अगर जस्ट हम 3-4 तस्बीहात कर लें 3-4 साल से, तो फिर उसके इर्द गिर्द पिलर्स बनना शुरू हो जाते हैं। हिफाजती पिलर्स, नूर के पिलर्स। ये एक मेरी अपनी फीलिंग है और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन तस्बीहात का आसरा हो जाता है, बलाएं टलना शुरू हो जाती हैं। और जब आप 8-10 साल अल्लाह की दोस्ती के मिजाज में रहेंगे, यानी कि तस्बीह आप करते रहेंगे, उसका ज़िक्र करते रहेंगे, तो यकीन करें आप ख़ताएँ भी करते रहेंगे। ज़ाहिर है बनी नूं इंसान है, गलती का वो जो है पाक नहीं है इंसान गलती से। दिमाग भी उलटता पलटता रहेगा, तरजीहात भी आगे पीछे होती रहेंगी, आप फिर पलट कर आते रहेंगे। कैफियत जो हैं वो आपसे छीन ली जाएंगी, मगर आप अल्लाह को ही याद करते रहेंगे। तो इतने अरसे के बाद 2 साल आप तस्बीह करते हैं, 3 साल आप तस्बीह करते हैं, 4 साल, एक मुसलसल कैफियत होती है नाज़रीन कराम जो हमारे अंदर पैदा हो जाती है कि हम अल्लाह का ज़िक्र करने वाले हैं। ये वाली कैफियत। अब देखें बहुत सारे लोग जो वीडियोस देख रहे हैं इस वक्त, हो सकता है उनमें से कुछ स्टूडेंट्स हों। जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर एक कौन सी कैफियत है इस वक्त, हम स्टूडेंट हैं,
وہ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، ان کے پڑھائی کی جو بات ہے وہ ان کے ذہن میں ہر وقت رہتی ہے کہ کل اس لیکچر کو پریپیئر کرنا ہے، کل فلاں ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے۔ اسی طرح جو والدین ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کی کیفیت کون سی ہے؟ والدین کی کیفیت، ان کا جو ذہن ہے، دماغ ہے، ہر وقت اولاد میں رہتا ہے۔ ان کو یہ پتہ رہتا ہے کہ ہم ماں باپ ہیں، ہم نے بچوں کے لیے یہ کرنا ہے۔ اسی طرح جو بیویاں یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہم بیوی ہوں میں، گھر کا میں نے فلاں کام آج کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے۔ یہ آپ کو مثالیں اس لیے دی جا رہی ہیں تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ والوں کی کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ جب یہ سارے میں نے شعبہ جات آپ کو گنوائے ہیں، تو جب تسبیح جو بندہ مسلسل 2 سال سے کر رہا ہے، 6 مہینے سے کر رہا ہے، 3 سال سے کر رہا ہے، تو اس کے اندر یہ کیفیت بیٹھ جاتی ہے کہ میں اللہ کا ذکر کرنے والا ہوں اور میں اللہ کا تسبیح کرنے والا ہوں اللہ کی۔ یہ کیفیت جو ہوتی ہے یہ بڑی مضبوط کیفیت پھر ہوتی ہے۔ اس قدر یہ مضبوط کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کو اس پر مان ہو جاتا ہے اور یہ مان آپ کے کام آنے لگتا ہے۔ آپ جب مصیبتوں میں، پریشانیوں میں چلتے ہیں نا، تو یہ مان آپ کے آگے چلتا ہے، آپ کے پیچھے چلتا ہے، آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ جو بھی آزمائش ناظرین کرام، جو بھی بلا، جو بھی مصیبت آپ کی طرف بڑھتی ہے، تو یہ جو کیفیت ہے اللہ کا ذکر کرنے کی کیفیت، یہ سب سے پہلے آگے آ جاتی ہے کہ یا اللہ میں تیرا تسبیح کرنے والا ہوں۔ اور پھر اللہ کی مدد آتی ہے ناظرین کرام، اور یہ ایسے ایسے معجزے ہوتے ہیں، کام ایسے ایسے ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کسی کو نہ بتا سکتے ہیں، نہ سمجھا سکتے ہیں کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا، میں نے تو کوئی کام سنوارنے کے لیے کوشش ہی نہیں کی تھی، یہ کیسے سنور گیا کام، یہ تو اتنا بڑا مسئلہ تھا، یہ کیسے حل ہو گیا۔ ہم اس دنیا میں ظاہر سی بات ہے ہم رہتے ہیں تو ہمیں غم بھی ملیں گے، ہمیں پریشانیاں بھی ملیں گی، ہمیں ہر طرح کی تکلیفیں اور مصیبتوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، یعنی کہ لیکن ہمیں ٹینشن بھی ہوگی، لیکن فائدہ کیا ہوگا تسبیح کرنے والوں کا کہ انہیں ڈپریشن نہیں ہوگا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ عرصہ کم از کم 5 یا 6 مہینے اگر ہم تسبیح روز کریں، 3 صرف تسبیحات کر لیں، 4 کر لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک حصار میں ہیں، اور یہ جو خوف ہے، بغض ہے، کینہ، نفرت، حسد، بھوک، چغلی، حرام خوری وغیرہ، شیطان ان سب کو لے کر آپ کی طرف آئے گا، آپ کو ان چیزوں سے ڈرائے گا، لیکن کیا ہوگا کہ یہ سب آپ کی طرف بڑھنے کی چیزیں، اور بڑھنے سے پہلے کوئی شے ایسی ہوگی جو ان کو آپ تک نہیں آنے دے گی۔ ڈر آپ کو لگے گا، آپ انسان ہیں، آپ کو ڈر لگے گا، ٹینشن بھی ہوگی، آپ انسان ہیں، آپ کو ٹینشن بھی ہوگی، آپ مارے بھی کھائیں گے، کوتاہیاں بھی آپ سے ہوں گی، اپنی غلطیاں بھی ہوں گی، آپ کی طبیعت پہ بھی گراں گزرے گا، لیکن جو اللہ کا ہو جاتا ہے ناظرین کرام، پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور اللہ جس کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو نکال لیتا ہے مصیبتوں سے، اسے گرنے نہیں دیتا۔ لوگ ہار جاتے ہیں ناظرین کرام، کتنا ہم نے دیکھا ہے لوگ ہار جاتے ہیں، ابھی تک دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ہار جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، گھر سے فرار ہو جاتے ہیں، اور خودکشی ہار ہی تو ہے۔ ظاہر ہے جب ہم ساری مصیبتوں کے آگے خود کو نیچا ظاہر کر دیں گے تو یہ ہار ہی ہے۔ ایک سوچ ہمارے ذہن میں آتی ہے، ساتھ ہی دوسری سوچ بھی آ جاتی ہے، ساتھ ہی پھر تیسری سوچ بھی آ جاتی ہے۔ یہ جو سوچوں کا طوفان ہوتا ہے ناظرین کرام ہمارے ذہنوں کے اندر، یہ ہمیں لے کر جاتا ہے ٹینشن کی طرف۔ اور اگر جو تسبیح نہیں کرتے ہیں، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، یہاں ہم صرف فی الحال تسبیح کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی عبادات اور اس سے ملنے والے فضائل کے تو خزانے اور اس کا جو ہے اتنے بڑے بڑے ہیں، اس قدر ہیں کہ وہ ایک ہی ویڈیو میں سب کچھ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پہ صرف تسبیح اور تسبیح کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو تسبیح کرنے والے ہیں اور ایک تسبیح نہیں کرنے والا ہے، تو اب ناظرین کرام جو تسبیح نہیں کرتا، جو ڈیلی روٹین میں، ورڈلی روٹین میں، دنیاوی روٹین میں گم رہتا ہے، مصیبتیں اس پر آئیں گی تو اللہ کی ذات رحم کرے اس پر، آپ یوں سمجھیں کہ بس وہ ڈوب گیا،
وہ اپنی سوچوں میں ڈوب گیا، وہ اپنی جو مصیبتوں کے مجدھار میں پھنس چکا۔ اس کے برعکس اگر ہم ایک تسبیح کرنے والے کو لے لیں، اس کے دل میں عجیب سا سکون ہوتا ہے، عجیب سی ہمت ہوتی ہے، اور مشکلات اس پہ بھی آتی ہیں، مصیبتیں اس پہ بھی آتی ہیں، روتا وہ بھی ہے، لیکن اس کی مدد جلدی آ جاتی ہے، کیونکہ وہ جس ذات کو پکارتا ہے، جس ذات کا ورد وہ تسبیح کے ذریعے دن میں 300-400 مرتبہ اپنا ساتھ رکھتا ہے، تو وہ ذات اسے نہیں گرنے دیتی، وہ ذات اسے تھام لیتی ہے، اس کو ایسے نکال لیتی ہے جیسے کوئی شے ہم نکال لیتے ہیں۔ ہماری کوئی چیز اگر پانی میں سے گر جائے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ خراب نہ ہو، تو ہم ناظرین کرام اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں تسبیح نہ کرنے والا، یعنی کہ جو اس کی مثال قرآن پاک میں اس طرح آئی ہے کہ جیسے وہ جنگل میں کہیں کھو گیا ہو، وہ چاروں طرف دیکھتا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی، اس کے ساتھی، اس کے دوست اسے قریب سے پکار رہے ہیں، اس کو آوازیں دے رہے ہیں، وہ چاروں طرف دیکھ رہا ہے، اسے آواز کی ڈائریکشن ہی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو آج کی زندگی میں ناظرین کرام اس قدر دباؤ ہے لوگوں پر، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ پاگل ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ تو ایک بندہ اب بیٹھا ہے، وہ تسبیح کر رہا ہے، یا سلامو یا سلامو یا رحمانو یا رحیمو، کوئی بھی ورد آپ لے لیں، ورد تو سبھی ہی بابرکت ہیں، کوئی بھی آیت کا ورد کر لیں، کوئی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم گرامی آپ لے لیں، کچھ بھی لے لیں، ورد آپ کوئی بھی کر لیں، تو یہ ذکر جو ہے ناظرین کرام، یہ اس کی زبان کے ذریعے لپٹ کر اس کے دل اور پھر اس کے پورے جسم میں اتر رہا ہوتا ہے۔ یہ اسے ذکر کبھی ہارنے نہیں دیتا ہے۔ تسبیح جو ہے یہ ایک خاص قسم کی اوور تھنکنگ، جو ہم دن رات سوچتے ہیں۔ ہماری مائیں، ہماری دادیاں، ہماری نانیاں اکثر کیا کہتی ہیں کہ دن تو کاموں میں گزر جاتا ہے، جب رات کو سونے لیٹتے ہیں تو ہمیں سارا یاد آنے لگتا ہے، فلاں عورت نے ایسے بات کہہ دی تھی، فلاں نے ایسے بات کہہ دی تھی، آج ہم بازار گئے تو آج اس طرح کا واقعہ پیش آ گیا، او ہو آج تو یہ میرے سے غلط ہو گیا۔ یہ حقیقت ہے ناظرین کرام، یہ حقیقت ہے۔ رات کو سوتے وقت ہمارے ذہن پر اس طرح کی سوچیں آتی ہیں، اور یہ صرف اور صرف شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، تاکہ کہیں ہم سونے سے پہلے اللہ کا ذکر نہ کر لیں، کیونکہ اللہ کو وہ لوگ بہت پیارے لگتے ہیں جو سونے سے پہلے بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، جو جاگنے کے بعد بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ شیطان یہ کوشش میں لگ جاتا ہے کہ کہیں یہ جو رات کو سونے سے پہلے اذکار ہیں کہیں وہ نہ پڑھ لے، کہیں یہ جو نبی پاک، تو یہ سب شیطان کی ایک سازش ہوتی ہے ہمیں ذکر اللہ سے روکنے کی۔ جو ذکر کرتے ہیں، جو ڈیلی بیسس پر 3-4 تسبیحات لازمی پڑھتے ہیں، وہ ان کے دل پر باتیں نہیں چڑھتی، وہ سونے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایک تسبیح اور پڑھنی ہے۔ فارغ ذہن خالی دماغ شیطان کا گھر کہا گیا ہے، یہ کہاوت یقیناً آپ نے مجھ سے پہلے اس ویڈیو سے پہلے کہیں اور بھی سنی ہوگی۔ تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ گنے ہوئے کچھ سانس ہیں اس دنیا میں، ہر وہ سانس زندہ ہے جو اللہ کی یاد میں ہے، اور جو اللہ کی یاد میں نہیں ہے وہ سانس مردہ ہے۔ شروع میں آپ اگر کہیں کہ اتنا ذکر میں کیسے کر لوں، اتنا میں اللہ کو یاد کیسے کر لوں، تو آپ ناظرین کرام ایک تسبیح سے شروع کریں۔ پورے دن میں 24 گھنٹوں میں آپ صرف ایک تسبیح پڑھیں، یا سلاموں کی پڑھ لیں، یا رحمان کی پڑھ لیں، یا رحیم کی پڑھ لیں، کسی آیت کی پڑھ لیں، کسی چھوٹی سی سورت کی پڑھ لیں، کچھ بھی پڑھ لیں، پر ایک تسبیح سے آپ سٹارٹ کریں۔ تسبیح کرنے والے کا ٹائم کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ آپ ریلوے اسٹیشن پر آئے ہوئے ہیں، ٹرین کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اب ٹرین جو ہے لیٹ ہو گئی ہے، نہیں آ رہی ہے، بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بیٹھے رہتے ہیں، ٹرین سرے سے آتی ہی نہیں ہے، پھر ساز و سامان لے کر گھروں کو واپس لوٹنا پڑتا ہے۔ اب ہم ٹرین کے انتظار میں ریلوے اسٹیشن پر بیٹھے ہیں، جو تسبیح کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا کریں گے، اپنی تسبیح نکالیں گے، کاؤنٹر جو آج کل چل رہے ہیں وہ نکالیں گے اور تسبیح کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اب آپ کی تو لاٹری نکل آئی ہے نا، ٹرین جتنی دیر تک نہیں آتی
آپ لوگوں کا ٹائم ضائع نہیں ہو رہا، آپ ذکر اللہ میں مصروف ہیں، آپ تسبیح میں مصروف ہیں، جو فرشتوں کی عبادت ہے آپ اس میں مصروف ہیں، فرشتے جو عبادت کرتے ہیں یعنی تسبیح، آپ اس میں مصروف ہیں۔ آپ کے برعکس وہ لوگ جو ریلوے اسٹیشن پر گھوم پھر رہے ہیں، دکانوں سے جو سٹالز لگے ہوتے ہیں جوس لے کر پی رہے ہیں، فلاں بندوں کو نوٹ کر رہے ہیں، اس کا بیگ میں سامان اس طرح ہے، اس کے بیگز اتنے ہیں، فلاں کو دیکھو کس طرح چل رہا ہے، فلاں کو دیکھو بات کیسے کر رہا ہے، تو وہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں ناظرین کرام، وہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو تسبیح کر رہا ہے، کیا ہی شاندار سچویشن میں ہے وہ، کیا ہی شاندار حالت میں ہے وہ۔ لوگوں کا تو ٹائم ضائع جا رہا ہے، آپ کا نہیں جا رہا، آپ مطمئن بیٹھے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں۔ اور یہ اللہ کے ذکر سے زیادہ جو ضروری کام ہے وہ کون سا ہو سکتا ہے ناظرین کرام؟ یہ تو سب سے زیادہ ضروری کام ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس ضروری کام کے اندر آپ اپنے وہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ اس میں نہ تو وضو کی کوئی قید ہے، نہ سوچ کی قید ہے، نہ آنکھوں کی قید ہے، نہ مسجد جانے کی قید ہے، نہ جائے نماز پر بیٹھنے کی شرط ہے، نہ یہ شرط ہے کہ کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے ہم کلام نہیں ہونا، ضرورت پڑے تو ہم کلام ہو سکتے ہیں تسبیح کے دوران۔ اور یہ تو فرشتوں کی عبادت ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو دے دی ہے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ اگر تسبیح نہ ملتی ناظرین کرام، اگر ہمیں تسبیح نہ ملتی تو پھر ہم دیکھتے کہ ذکر اللہ جو ہے وہ وضو کیے بغیر، پاک ہوئے بغیر ہم اللہ کا نام کیسے لیں؟ پھر تو یہ سمجھ ہی نہ آتی، پھر تو ایک اسپیسیفک لمحات ہیں کہ ہم باقاعدہ وضو سے ہوں، پاک ہوں، تبھی ہم کریں گے، ورنہ ہم نے تو کر ہی نہیں پانا تھا۔ تو یہ اللہ نے ہماری مشکل آسان کی ہے ہمیں تسبیح دے کر کہ تم اٹھے ہوئے ہو، تم بیٹھے ہوئے ہو، تم لیٹے ہوئے ہو، تم کرو، تم تسبیح کرو۔ اور باقی جو عبادات ہیں جیسے کہ نماز ہو گئی، نفل نماز ہوگی، تہجد ہوگی، قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، اس میں ناظرین کرام وضو بھی ضروری ہے، پاک صاف کپڑے، پاک صاف ہونا بھی ضروری ہے، لیکن تسبیح میں وضو کی شرط نہیں ہے۔ پاکی تو ظاہر ہے ہر حال میں اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند ہے، پاکی اور صفائی ہمارے گھر میں گھر والوں کو پسند ہے، صفائی اس کی اہمیت تو ظاہرہ بچہ ہے، لیکن تسبیح میں وضو کی کوئی شرط نہیں ہے۔ وضو کر لیں تو بہتر ہے، وضو کر لیں تو 1000 درجے بہتر ہے، لیکن اگر نہیں کر پاتے تو تسبیح مت چھوڑیں، تسبیح لیں اور آپ شروع ہو جائیں۔ اب دیکھیں ناظرین کرام، کوئی ایک طرح کی ناپاکی ہمارے اندر نہیں ہے، ہمارے اندر بہت طرح کی ناپاکی ہے۔ زبان ہماری ناپاک ہے، ہم اپنی زبانوں کو سارا دن ناپاک کرتے ہیں، ہم اپنے کانوں کو سارا دن ناپاک کرتے ہیں، کس کس طرح سے کرتے ہیں اب ایسے ویڈیو اور طوالت کا شکار ہو جائے گی کہ چغلی غیبت وغیرہ کر کے ہم آنکھوں کو سارا دن ناپاک کرتے ہیں، غیر ضروری جو ویب سائٹس ہوتی ہیں اور جو فحش قسم کے مواد ہوتے ہیں اور جو نامحرم کو دیکھنا، تو یہ ہماری آنکھیں ہی تو ناپاک ہو رہی ہیں، یہ سارا دن ہم اپنی آنکھوں کو ناپاک کرتے ہیں، ہم اپنے دل کو ناپاک کرتے ہیں، ناپاک ارادے، کسی کے متعلق غلط قسم کے خیالات اگر ہم رکھتے ہیں تو یہ ہمارا دل ناپاک ہو رہا ہے۔ اس طرح کی 1000 ناپاکیاں ہیں جو ہمارے اندر ہیں۔ یہ تو رحم کیا ہے اس ذات باری تعالیٰ نے کہ اس نے تسبیح میں شرط نہیں رکھی وضو کی، تو بس آپ یاد کریں اللہ کو، آپ تسبیح کریں، اور جو لوگ نہیں کر رہے ہیں یہ ان کا معاملہ ہے، ان پر مت جائیں۔ جس نے اللہ کو پہچاننا ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، وہ تسبیح پکڑ لے ناظرین کرام، وہ تسبیح پکڑ لے۔ اللہ کا نام آیا، اللہ کی محبت کا نام آیا، اور اگر تسبیح نہ آئی تو یقین جانیے کہ کچھ بھی نہ آیا۔ تسبیح کا معجزہ آپ دیکھیں، یہاں پہ ایک تسبیح کا معجزہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اس کا معجزہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ جتنی بھی جو ہیں عبادات ہیں، کہ اس کے علاوہ جتنی بھی عادات و اطوار ہیں وہ ہماری جو لائف میں ہیں، اگر ہم اسے دہراتے چلے جائیں تو کیا ہوتا ہے، ہم جو ہے اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمارا مائنڈ ڈل ہو جاتا ہے۔
ایک ڈرامہ ہم دیکھتے ہیں، حالانکہ ڈرامہ کتنا دلچسپ ہوتا ہے، ہم تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں ڈراموں کے لیے، بہت افسوس کی بات ہے۔ ہم اس ڈرامے کا بھی دوبارہ قسط نہیں دیکھتے کہ یہ تو پہلے دیکھا ہوا ہے۔ ایک فلم ہم دیکھتے ہیں، یہ تو پہلے دیکھی ہوئی ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے۔ آپ کے گھر کا کوئی فرد اگر آپ کو خاندان میں ہونے والا کوئی واقعہ اگر بتا رہا ہے کہ فلاں کے گھر یہ ہو گیا ہے، آپ اس کی بات بیچ میں کاٹ کر کیا کہیں گے کہ ہاں مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں، کیونکہ آپ کو بوریت ہونے لگتی ہے۔ ایک بات اگر آپ کو دہرائی جائے، ایک بات اگر ایک واقعہ آپ کو دہرا کر سنایا جائے، ایک آپ کی ہیبٹ ہو، عادت ہو، جسے اگر آپ دہرائیں گے، ایون کہ یہ عادات چھوٹے بچوں میں بھی ہوتی ہیں۔ آپ کھانے کا سالن انہیں اگر ایک ایک دفعہ روز وہی دیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ تیسرے دن ہی وہ یہ کہہ دیں گے کہ یہ تو ہم روز کھا رہے ہیں۔ گھر کے بالغ افراد کے بھی یہی حالات ہیں کہ ہم تو کھانے سے بور آ جاتے ہیں، ہم تو رزق سے بور آ جاتے ہیں اگر ہمیں وہ روزانہ کی بنیادوں پر ایک جیسا ملتا رہے۔ تو تسبیح کا معجزہ یہ ہے کہ اگر ہم وہ روزانہ کرتے ہیں، ہم اس سے ہمارا مائنڈ ڈل نہیں ہوتا۔ تسبیح ہمارا مائنڈ ڈل نہیں کرتی، ہم جتنا بھی دہراتے چلے جائیں ہمارے دل کو اتنا ہی سکون ملتا ہے، ہمیں ڈپریشن نہیں آتا۔ ٹینشن ہمیں ضرور آتی ہے، ہمیں ڈپریشن نہیں آتا۔ ٹینشن ہمیں پریشان کرتی ہے، لیکن ڈپریشن ہمیں خودکشی تک لے جاتا ہے۔ ناظرین کرام، کوشش کریں ڈپریشن آنے سے پہلے اللہ کے ذکر سے جڑ جایا کریں، یقین کریں وہ آپ کا ہاتھ تھام لے گا، آپ کو ڈپریشن تک نہیں جانے دے گا، پھر وہ آپ کو پاگل نہیں ہونے دے گا، آپ کی عقل کو معاف نہیں ہونے دے گا، زائل نہیں ہونے دے گا، عقل کو آپ کی سلب نہیں ہونے دے گا۔ مشکلیں آئیں گی، آپ گزرتے چلے جائیں گے، آپ نکلتے چلے جائیں گے، لیکن ایک جو ہے راز وہ یہ کہ آپ کو بچا لیا جائے گا۔ آج آدمی کیا سمجھتا ہے کہ اگر دن میں 50 تسبیحات کر لی ہیں تو یہ روحانیت ہے۔ نفس کے اوپر بھی آپ نے کام کرنا ہے۔ ناظرین کرام، ایسا نہیں ہے کہ آپ تسبیحات 400 کر رہے ہیں دن میں، ساتھ ہی آپ لڑائی جھگڑے بھی کر رہے ہیں، ساتھ ہی آپ لوگوں کا حق بھی کھا رہے ہیں، ساتھ ہی آپ لوگوں کے دل بھی دکھا رہے ہیں۔ ایسا اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی مخلوق کو بھی خوش رکھنے کا بندوبست کریں، اپنے نفس کا کہا بھی مت مانیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں، پھر 4 گھنٹے کی موویز لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی بہت غلط کام ہے۔ نفس کے اوپر کام آپ نے خود کرنا ہے، دھکے کھانے پڑیں گے، ساتھ میں تسبیح چلے گی۔ جتنا بھی آپ سے ہو سکتا ہے آپ تسبیح کریں، جتنا بھی ہو سکتا ہے تھوڑی تسبیح سے سٹارٹ کریں، اور جو مرضی آپ ذکر کریں، لیکن تسبیح ضرور کریں، ذکر الہی ضرور کریں۔ یہ ہماری سب سے بڑی جیت ہے، اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ آپ یقین کریں اس کے ذریعے آپ کو باقی عبادات مل جائیں گی۔ آپ صرف تسبیح کے دانے لے کر بیٹھیں گے نا، آپ کو باقی عبادات کرنے کا شوق ہوگا، پھر آپ کو یہ شوق ہوگا کہ میں وضو بھی کروں، میں نماز بھی پڑھوں۔ 4 دن بعد آپ کو شوق ہوگا کہ میں قرآن پاک بھی کھول کر دیکھوں۔ آپ تسبیح سے جڑ جائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سب عبادات سے جوڑ دے گا۔ تو یہ ناظرین کرام آج کی ہماری ویڈیو تھی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ نور وظائف چینل کو جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آئندہ آنے والی نئی ویڈیوز بھی ہمیں مل سکیں، آپ لوگوں کو، تاکہ آئندہ آنے والی نئی ویڈیوز بھی آپ کو مل سکیں۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آج میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آج یہ بازار جائیں، کسی چھوٹے بچے کو دیکھیں۔ اگر میری غیر شادی شدہ بہنیں بھی سن رہی ہیں، کوشش کیا کریں بازار کم سے کم جایا کریں۔ آپ کے گھر کے مرد جو ہیں، اللہ تعالیٰ ہر گھر کے مردوں کو سلامت رکھے، آپ ان سے منگوایا کریں چیزیں۔ تو ایک تسبیح آپ منگوا لیں، کاؤنٹر جو ہوتا ہے، کاؤنٹر آپ منگوائیں، بہت سو کے پاس تو پہلے سے بھی ہوگا، اور آج سے اپنی زندگی کا حصہ آپ بنا لیں اس کاؤنٹر کو۔ آپ کی انگلی پر ہر وقت ہونا چاہیے، جہاں آپ دیکھیں 300-400 ہو گئے ہیں، آپ بے شک کاؤنٹر اتاریں اور ایک سائڈ پر رکھ دیں۔ شروع میں ہی بہت زیادہ تسبیح مت کریے گا، اس سے کیونکہ آپ نے تھوڑے سے زیادہ کی طرف جانا ہے، کیونکہ اگر زیادہ کی طرف جائیں گے تو اس بات کا احتمال ہے کہ شیطان آپ کو بہکا دے گا، اس بات کا ڈر ہوتا ہے۔ تو یہ کوشش کریں کہ سٹارٹ بے شک 100 پڑھ دیں، کوئی بھی پڑھ لیں، کچھ بھی آیت پڑھ لیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی بھی اسم گرامی پڑھ لیں، سٹارٹ آج ہی سے کر دیں۔ اور اس کے ساتھ یہ آپ سے اجازت لی جاتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے وظیفے کے ساتھ، کسی نئی اچھے جو ہے دین کی بات، کسی نئی عقل و شعور کے در کھول دینے والی بات کے ساتھ۔ تو اللہ حافظ، فی امان اللہ۔